बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो रहा है जी, आपने देख लिया, वहां पर इलेक्शन कैंपेन जारी है। ना सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन हो रही है बल्कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना सिर्फ इमरान खान साहब को अपनी तकारीर में रगड़ रहे हैं बल्कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को भी इसी तरह की तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो आज देखने में आई वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, क्योंकि अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है वहाँ पर, और उनका ख्याल ये है, उनका खदशा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक दफ़ा फिर नज़रें जमाए बैठी है AJK के इलेक्शन के ऊपर, और ये इलेक्शन चोरी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये शकूक हैं, उनका शक है या वाकई ऐसा कुछ है, हुकूमत ऐसा कुछ प्लान कर रही है, और क्या ऐसा वाकई हो भी सकता है? ट्रेंड क्या रहा है? आमतौर पर यही होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वफाक में जिस जमात की हुकूमत हो, नॉर्मली यही होता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, हुकूमत उसी जमात की ही बनती है क्योंकि बहुत से मामलात रिलेटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होने जा रहा है, इस पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और रिलेटेड इश्यूज काफ़ी हैं हमारे पास। वज़ीर-ए-आज़म का आपने क्लिप देखा इस मोन्टाज के अंदर। वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं कि पाकिस्तान फाइनली स्टेज पर आ गया है, कि एक नई राह पर चल निकला है, और हम ना सिर्फ ऑस्टेरिटी ड्राइव को आगे लेके जाएंगे, जो बिला ज़रूरत जो प्रोटोकॉल लिया जाता है उसको ख़त्म किया जाएगा, और हकीकी मानों में जो फजूल खर्ची है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात जनाब फ़ारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब आपका। शर्मिला फ़ारूकी साहबा हमें ज्वाइन करी हैं, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे अता तारर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले आपसे ही बात का आगाज़ कर देते हैं फ़ारूक साहब। इलेक्शन चोरी करने का आप लोगों पर बड़ा पुराना इल्ज़ाम है, और अब रिन्यूड इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है, और वो वॉर्न कर रहे हैं आपको कि ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं है पहले वाली, ये नई मुस्लिम लीग नून है। देखें, पता नहीं, हमें नहीं पता कौन सी मुस्लिम लीग नून है। ये मुस्लिम लीग नून पाँव पकड़ने वाली है, या ये मुस्लिम लीग नून जो है वो जलसा जुलूस है, ये तो खुद कंफ्यूज्ड हैं। और इलेक्शन चोरी करने का इल्ज़ाम वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने पूरा मुल्क ही चोरी किया हुआ है। जो चोरी छुपे जो है वो रात के अंधेरे से मुल्क से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, इनके चाचा जान। चोरी छुपे तो नहीं, अदालत के फैसले के बाद जाना चाहिए। चलें, वो तो फिर चेक कर लेते ना कि इदारे से क्या इजाज़त है या नहीं है। तो चोरी छुपे जाने वाली इतनी जल्दी क्या थी? इधर से ज़मानत ली, और जिस तरह ली, और जिन्होंने दी वो भी कौन सा को ढका छुपा। अब तो खैर वो रिटायर हो गए हैं ना, तो उस पर तो बात हो सकती है। खैर, अच्छा। तो मामला ये है कि जहाँ तक इनके मामले के ऊपर सारी चीज़ें हैं जिस पे ये केस बिल्डअप अपना करना चाह रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात कर लें ना। हम तो इनको कहते हैं कि आप आज RTS पे बातें कर रहे हैं, तो RTS किसकी ज़िम्मेदारी थी? इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी ना। तो आज उस इलेक्शन कमीशन के साथ जब हम बात करते हैं कि आए इंतखाबी इस्लाहात करें, EVM लेकर आएँ, 1970 के इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन में शोर मचा। आप लोग एक तरफ ये कहते हर हैं, इलेक्शन में दूसरी शोर तरफ मचा, आपके वुज़रा जाकर वहां पर इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं खुल्लम खुल्ला, और आपके वजीर जो है कश्मीर अमूर के, वो जाकर, हमने 2 दफ़ा उसको, मैंने उस क्लिप को चलाया, जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में जाके कह रहे हैं कि जी 1 वोट की बर्तरी देंगे तो 1 करोड़ रुपया ज़्यादा फंड। देखें, बुनियादी चीज़ क्या है? देखें, बुनियादी चीज़ ये है कि हर पार्टी को ये हक है कि वो अपना मंशूर जाकर किसी भी इलेक्शन के अंदर कौम के सामने रखे। मंशूर दें, सुन तो लें ना, सिर्फ सुन लें। अब आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ के लोगों ने हमें मैंडेट दिया, वहाँ से हम मुंतखब हुए। पहले साल में जो हमने बजट दिया है, तारीखी वहाँ पर उनकी ADP का बजट है, तारीखी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर PSDP का बजट दिया। वहाँ पर जो है वो तारीखी उनका रोड नेटवर्क का डेवलपमेंट स्टार्ट होने जा रहा है, वहाँ पर उनके जो बिजली के मंसूबे हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, वहाँ पर जो टूरिज़म के हवाले से नए स्पॉट्स बन रहे हैं, नेशनल पार्क्स बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट को जो स्कर्दू एयरपोर्ट है उसको फोकस किया है हमने कि उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना है। आपने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, लाहौर से, कराची से, सियालकोट से, फैसलाबाद से आपको कोई नहीं रोक रहा, पर जो आप पर इल्जाम है उसकी तरफ आप मेरी ज़रा आर्गूमेंट सुन लेना। उस वक्त हमने जो वादे किए GB से अवाम के साथ, वो हमने पूरे करने शुरू कर दिए। इसी तरीके से अवाम के साथ वादा करना कि हम आपकी जो महरूमियाँ हैं, जो आपका इत्तिसाल पहले यहाँ पर नून लीग पीपल्स पार्टी ने किया है, उसको आगे हम दूर करेंगे। या तो आप कहें ना कि वहाँ पर
کوئی کھمبے لگ رہے ہوں وہاں پر حکومت وسائل کھڑے کر کے ابھی روڈز بنانے شروع کرتی ہوں پھر آپ کا اعتراض جائز ہے. مجھے بتانے نہیں, پھر آپ کا میرے اعتراض کو جائز ہے. چھوڑے فاروق صاحب, یہ کہنا ایک وفاقی وزیر کی جانب سے الیکشن کیمپین کے دوران آزاد جموں کشمیر کے کہ ایک ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ پہ زیادہ فنڈ دیں. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, آپ یہ بات کیا انہوں نے کہا ہے نا, دیٹ از وائلیشن. ناٹ دیکھیں پھر وہ الیکشن کمیشن ہے نا, انہوں نے وارننگ جاری کیا, وہ بیچارہ ہے ٹوتھلیس قسم کا الیکشن کمیشن, تو کیا کرے. یہ آپ ایسے تھوڑی کسی ادارے کو یہاں بیٹھ کے نہیں, وہاں کا الیکشن کمیشن یا تو لکھے نا, وہ وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی 4 دن کی کیمپین کی. دیکھیں وہاں کا الیکشن کمیشن, آزاد کشمیر کا بھی الیکشن کمیشن ہے, یہاں کا بھی الیکشن کمیشن ہے, ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. نہیں, ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو فورس تو نہیں ہوتی نا, ایک قانون ہی ہے نا, اس کا آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, وہ آپ نہیں کر رہے. بنیادی طور پہ جو چیز ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ اپنی انتخابی تقاریروں میں لوگوں سے وعدے وعید کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ڈیولپمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کے جو علاقے میں یہ چیزیں ہم کریں گے, اس میں آپ کو ہم ڈیولپمنٹ دیں گے. الٹیمیٹلی ڈیولپمنٹ تو جو ہے جو حکومت آئے گی وہی بجٹ بنا کے اس کے اوپر کرے گی نا, ڈیولپمنٹ کے تو لیے اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. رائٹ ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں, بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دور میں وہ جو الزام ہے کہ کشمیر کا سودا ہو گیا, آپ جو نریندر مودی ہے اس کی کامیابی کے الیکشن میں کامیاب ہو جائے اس کے آپ پولنگ ایجنٹ بنے ہوئے تھے, اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اور آج بھی بلاول صاحب نے کہا جی کہ اس سب کچھ ہونے کے بعد میں وزیر اعظم کہتے ہیں میں کیا کروں, اس تنقید کا کیا جواب؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ تو ایک لکھی لکھائی تقریر ہوتی ہے, کوئی مائنڈ اپلائی نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ سنتا کون ہے یا اس کی اہمیت کیا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ مودی مجبور ہو گیا کہ اسے تمام جو کشمیری قیادت ہے ان کو بلانا پڑ گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کشمیری عمران خان کو اپنا حقیقی سفیر سمجھتے ہیں. جو ہندوتوا کی RSS کی آئیڈیالوجی ہے وہ انہوں نے متعارف کروائی دنیا میں, مودی کا چہرہ بے نقاب کیا. جتنا ویسٹرن میڈیا جو صرف بھارتی نیریٹو چلاتا تھا آج جو ہے وہ مودی کے خلاف لکھ رہا ہے, کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر. آج یہاں پر بھارت کوئی حملہ کرواتا ہے تو فوری طور کے اوپر حکومت حقائق ثبوتوں کے ساتھ آ کر بتاتی ہے. یہاں پر ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ DG ISPR بیٹھتے تھے, کلبھشن یادو پکڑے ہوتے تھے, پرویز رشید کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا تھا. آج باتیں وہ کر رہے ہیں جن کے دور میں ایک انڈین حکمران آیا تھا تو یہاں سے کشمیر ہائی وے سے کشمیر کے بورڈ اتروا دیے گئے تھے. اچھا چلے, کون لوگ آج باتیں کر رہے ہیں؟ میں ذرا پیپلز پارٹی سے پوچھو. شرمیلا صاحبہ دیکھیے, یہاں پر جو کلیم ہے حکومت کا وہ بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب سے بڑا جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کا سفیر کوئی نہیں ہے. جو وہاں پر اٹراسٹیز ہیں عمران خان صاحب نے بہت بڑے سکیل پر جا کے ان کو ایڈوکیٹ کیا ہے, آلموسٹ امبیسڈر بنے رہے پورے کشمیر کاز کے. اور جس افیکٹو طریقے سے عمران خان صاحب نے کشمیر کا کیس پلیڈ کیا ہے کسی حکومت نے نہیں کیا, کسی پارٹی نے نہیں کیا. اور الزام آپ کے اوپر بھی, آپ کی جماعت پر بھی لگتا ہے کہ جی دیکھیے آپ لوگوں نے آپ لوگ جس طرح سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کرتے تھے وہ بڑا مختلف تھا. عمران خان صاحب تو بہت ایگریسو ہیں, انہوں نے تو سارا کاز ہی اس کا ایک نیریٹو نیا بنا دیا ہے. آپ لوگوں سے تو بہت بہتر ہے عمران خان. جی شکریہ منیف صاحب. دیکھیے انفارچونیٹلی کاش جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ, میں اور ایم شور فاروق حبیب صاحب بھی, ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ دیٹ شوڈ سی دا ڈے آف لائٹ. ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق کے مطابق, ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے کشمیر میں آزادی ملے, اور جو بربریت کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے اور وہ ایک سکون کی زندگی گزار سکیں جو ایک کئی سالوں سے ان کی جد و جہد چل رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. میاں صاحب کے دور سے لے کے اب تک, اور عمران خان صاحب کی 3 سال کی حکومت میں تو میرا خیال ہے ہر قسم کا کاز ڈیفیٹ ہو گیا, چاہے وہ کشمیر کا کاز ہو, چاہے وہ آپ کی اپنے ملک کے اندر اکنامک ریوائول کا کاز ہو. آپ کی نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے, نہ کوئی داخلہ پالیسی ہے, نہ کوئی معاشی پالیسی ہے. کون سا کاز ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب کے اندر کہیں پر کسی قسم کا ایک رتی بھر بھی کسی قسم کا ایون 1%, 0.0% کوئی امپروومنٹ دکھائی ہے؟ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا منیف صاحب کہ کشمیر کے معاملے پہ بالکل خاموشی تھی, بالکل خاموشی تھی. عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آتا تھا, بلکہ ایک ایسا ڈیفننگ سائلنس تھا کہ گھبراہٹ ہوتی تھی, کیونکہ
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त से लेके अब तक पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पे, हर वक्त, हर लम्हा जिस तरीके से कश्मीरियों के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जद्दोजहद की आवाज़ उठाई है, आज तक किसी ने नहीं उठाई। और ये हकीकत है, ये तारीख का हिस्सा है। साइलेंट का जो आपने कहा डेफिनेट या फारूक साहब को अलाउ मी टू आस्क यू दिस, वो हुकूमत ये कहती है कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव किसी ने अगर केस प्लीड किया है कश्मीर का, और जो कुछ भी हुआ इमरान खान साहब ने किया है, हुकूमत के कहां थी साइलेंस? हुकूमत के कब हुकूमत इमरान खान साहब ने क्या किया है? इमरान खान साहब ने क्या किया? आरिफ अलवी साहब का स्टेटमेंट सुने ना, वो खुद ही कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कश्मीर के मामले पे यू टर्न लिया है। पहले खामोश थे, अब कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आई है और ऑपोजिशन की तरफ से इतना वावेला मचा कि खुदारा कुछ तो बोलो, कुछ तो करो उनके लिए। नहीं, अभी तो फारूक हबीब साहब को आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा इतनी एग्रेसिव एडवोकेसी थी कश्मीर कॉज की कि नरेंद्र मोदी मजबूर हो गए कि वहां पर उन्होंने लोगों को, पार्टीज को बुला लिया ताकि इसको रिविजिट किया जाए सारे मामले को। हाँ जी, बिल्कुल वो इमरान खान साहब की वजह से ही मजबूर हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं मुनीब साहब, मसला ये है, नहीं बिल्कुल मेरे भाई हैं, वजीर हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि फाइनली इमरान खान साहब ने इनकी जद्दोजहद को सराहा, इनको वजीर मुमलिकत बनाया। मसला क्या है कि रोज़ सुबह सवेरे जो इमरान खान साहब अपने तर्जुमानों का एक इजलास बुलाते हैं, और किसी चीज़ का इजलास नहीं होता इस हुकूमत के अंदर, कोई माशी पॉलिसी पे हो, कोई महंगाई पे हो, बेरोज़गारी पे हो, कोई गुर्बत के इजलास हो, ये होता है तर्जुमानों का इजलास। और उनको एक नैरेटिव दिया जाता है कि जी ये दिन भर बैठ जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टॉक शोज के ऊपर, ये बोलते रहो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने। अच्छा ये चले जो भी करें, मुझे सिर्फ ये बताएं, आपकी इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्यों साबित करने पर तुले हुए हैं अपने तमाम हरीफों को, चाहे मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई है, कि ये मोदी के यार हैं? अब मियाँ साहब के बारे में कह रहे हैं जी वो शादियों पे बुला लेते हैं, हम तो इमरान खान साहब को कभी कठपुतली कहते हैं, कभी कहते हैं डर गए, बुज़दिल हैं। इमरान बुज़दिल कहना आज़ाद जम्मू कश्मीर में जाकर अपने वज़ीर आज़म को बुज़दिल कहना, ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। मुनीब साहब, अगर सच बात कहो तो वो तो कड़वी लगेगी ना, जो हकीकत है वो हकीकत है। अच्छा जी। एक शख्स अगर उस वक्त पे आवाज़ ना उठाए जब ज़रूरी है, जब खामोशी हो, जब इस वक्त जब लोगों को ज़रूरत हो, जब कश्मीरियों को ज़रूरत थी कि उनके लिए पाकिस्तान से आवाज़ उठे, उस वक्त इमरान खान साहब खामोश थे, तो क्या कहें उसको? क्या ऐसा मंतक था, क्या ऐसा रीज़न था कि इमरान खान साहब खामोश थे? क्या था? और जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है तो देखें, ये तो हकीकत है ना कि उनके घर की शादी के अंदर वो आए एक ऐसे मुल्क से जो आपको दहशतगर्द कहता है, जो आपको रिकग्नाइज ही नहीं करता इन द सेंस कि आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, जो कहता है कि आपके मुल्क की सरजमीन से सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी होती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ मुनीब साहब, मैं जब 4 साल पहले इंडिया गई थी, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स भी ये कहते थे कि पाकिस्तानी तो आतंकवाद है, टेररिस्ट, और वो आके हमारे मुल्क के अंदर जो है टेररिज्म करते हैं। अच्छा, एक ऐसे मुल्क का सरबराह, वो भी मोदी, नरेंद्र मोदी, जिसने जेनोसाइड किया मुसलमानों के साथ, उससे आपकी इतनी दोस्ती कि आपके घर की शादी में एज अ प्राइवेट गेस्ट वो आ रहा है और डायरेक्टली वो आ रहा है और आपकी शादी अटेंड कर रहा है। तो when you are the Prime Minister of Pakistan, फिर ये पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं रहते, फिर आपने कॉज के लिए लड़ना है, आपने अपने मनसब को इज्जत देनी है। लेट मी आस्क पीएमएलएन। अब तारड़ साहब, ये जरा एक तो ये भी शर्मिला साहब ने कुछ बात की, इस पे भी बात हो जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अब जब से वो इस कैंपेन के अंदर हैं, वो जरा कोई खास मेहरबानी कर रहे हैं पीएमएलएन पे। आज भी उन्होंने कोई बात की, जरा सुनिए। बहुत इज्जत करते हैं उनका, हम चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करे, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सके। मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने, बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात बने। बिल्ली भाग जाता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करता है। अच्छा तारड़ साहब, बिल्ली भाग जाती है, शेर अपने अवाम में रहता है, जरा इसका जवाब दे देना। देखिए, बिल्ली, हाथी, गैंडा, मैं देखिए ये टर्मिनोलॉजी तो मुझे नहीं आती, मेरी तरबियत बहुत और तरह हुई है। मैं कुछ जानवरों से तशबीह दे के भाग जाना, गद्दार करार देना, भगौड़ा कह देना, फलां कह देना, अलकाबात तो मुझे भी बड़े आते हैं। और शर्मिला साहब बात कर रही थी, ज़रा थोड़ी तारीख चेक कर लीजिएगा। जब खालिस्तान मूवमेंट चली थी तो यहाँ से लिस्ट किसने इंडिया के हवाले की थी। और ये इस तरह नहीं होता कि कोई मुँह उठा के आपके घर शादी पे आ जाए, फॉरेन ऑफिस में रब्ता होता है और फॉरेन ऑफिस दोनों तय करते हैं कि पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, कोई डायलॉग को आगे बढ़ाना है।
اٹ از ناٹ اے میٹر آف پرسنل انویٹیشن. اور جو ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਰਾਬਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ. مطلب وہ کوئی ذاتی رابطہ تو نہیں سی نا. اینڈ I'll tell you what happened. اس وقت افغانستان جا رہے تھے تو وہاں سے مودی کی جو ہے وہ فورن آفس کے تھرو فورن آفس کی کمیونیکیشن ہوئی تھی. ہم اگر اب مودی کو کالیں کرنے ہم نے شروع کی, مبارکیں دینی شروع کی, اور وہ آپ سے بات نہیں کر رہا, کلبھوشن کے لیے بائی نیم آپ بل لے کے آئے ہیں بھائی میرے, تو آپ جنرل بل لے آتے, آپ ایک بل لے آتے کہ جو اس طرح کے سپائز ایسپیوناج میں پکڑے جائیں گے ان کو یہ رائٹس حاصل ہوں گے. بائی نیم کلبھوشن کا کیوں بل لے کے آئے ہیں, وہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ کے یہ کیا آپ اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو پارلیمنٹ؟ نمبر 1. نمبر 2, جو بلاول صاحب والی آپ نے بات کی ہے, دیکھیے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا اس ملک میں معمول ہے, بانٹتے جاتے ہیں, ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں, 4 باتیں آپ کریں 5 میں آپ کے خلاف کرتا ہوں, and let's keep this process on for another 20-30 years, اور اسی طرح آگے لے کے چلتے ہیں کہ فلاں غدار ہے. میرا ویسے ایک ایمان ہے, ویسے بلاول صاحب نے کسی کو غدار آج نہیں کہا تھا صاحب, انہوں نے یہ کہا ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ فرما رہی تھی نا مودی کے بارے میں. جی تو میرا ایک دل سے ماننا ہے منیب صاحب کہ پاکستانی سیاستدان جو عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا. وہ میرا کتنا بھی بڑا مخالف ہوگا, وہ میرا کتنا بھی بڑا دشمن ہوگا, پاکستانی سیاستدان جو پاکستان کے گلی محلوں سے, جو پاکستان کی مٹی میں پیدا ہوا ہے, جو یہاں سے ووٹ لیتا ہے, وہ غدار نہیں ہوتا. باقی آپ نے سیاست کھیلنی ہے, 4 دفعہ کیچڑ آپ اچھالیں, 10 دفعہ میں اچھالوں. بٹ طاہر صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں, میری عرض سنیں, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر آپ عمران خان صاحب کو کبھی کہہ رہے ہیں بلاول صاحب جا کر کہ جی بزدل ہے, اپنے وزیر اعظم کو کشمیر میں جا کے کہنا ہے جی بزدل ہے, یہ بھی مناسب بات نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو مریم نواز شریف صاحب نے بھی آج کہا نہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, مودی میرا فون نہیں اٹھا رہا, یہ بھی باتیں بڑی ڈیمیننگ ہیں اپنے ملک کے لیے, وزیر اعظم کے لیے, بے شک سیاسی اختلاف ہو. نہیں دیکھیے بات یہ ہے, کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی نا اہلی پہ کامنٹ نہ کریں, ہم نہ بتائیں کہ جی آپ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن میں گئے تھے, آپ اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکے, ہم نہ بتائیں کہ جی وہ جمعے کو آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی پالیسی آپ کی ٹھیک نہیں تھی, ہم نہ بتائیں آپ کو کہ آپ نے کشمیر کاز کے لیے کیپٹلز آف دا ورلڈ کو پینیٹریٹ کرنا ہے, آپ نے جانا ہے, آپ نے ہیگ جانا ہے, آپ نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو تصویریں پیش کرنی ہیں, ڈوسیئرز پیش کرنے ہیں, فارمر ڈپلومیٹس کو انگیج کرنا ہے. یہ قومیں اس طرح نہیں کرتی ہوتی, قومیں یہ کرتی ہیں کہ زرداری صاحب کو بھجواتے ایران, میاں نواز شریف صاحب کو بھجواتے کہیں اور, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سعودی عربیہ بھجواتے کشمیر کاز کے اوپر. اور دوسری بات یہ جو آج بلاول صاحب نے بات کی ہے, ایک ہوتی ہے گورنمنٹ اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن, اور ایک ہوتی ہے اپوزیشن کی اپوزیشن. تو آج کل بلاول صاحب اپوزیشن کی اپوزیشن ہیں, مگر میں ان کو ایک بات پہ ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بائی الیکشنز میں کراچی میں 6 نمبر پہ پی ٹی آئی آئی, ڈسکا میں پٹ گئی, وزیر آباد میں پٹ گئی, نوشہرہ میں پٹ گئی. انہوں نے دیکھا کہ آنے والے وقتوں میں پی ایم ایل این اور پی 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 کا کمپٹیشن ہے, ان کی دوراندیشی کو سلام ہے, آئیں مل کے مقابلہ کر کے پی ٹی آئی. وزیر صاحب کو نہ آپ سے بالکل متاثر نہیں ہے, ویسے بھی آپ کو پتا ہے حکومت میں جو وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا اپوزیشن سے, لیکن دیکھیں انہوں نے یہ اس بات کو انہوں نے اگنالج کیا کہ یار کسی کو سرٹیفکیٹ غداری وغیرہ کے نہیں دینے چاہیے. لیکن الزام جہاں تک ہے نا آپ پر, وہ جہاں سے ہمارا آرگومنٹ شروع ہوا تھا وہ یہی ہے کہ آپ کیونکہ وفاق میں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے, اور وہ مسلم لیگ نون نئی والی ہے, وہ آپ کو چوری نہیں کرنے دے گی. نہیں دیکھیں بنیادی, پھر میں آپ کو چیز کیا کہوں گا, دیکھیں الیکشن ہو رہا ہے آزاد جموں کشمیر میں, آپ وہاں پر جائیں, آپ اپنی منشور کو بیان کریں, آپ وہاں جا کر اپنی جو آپ کی کارکردگی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این کی 5 سال جہاں بھی حکومت تھی ابھی حالیہ دنوں میں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی, آپ اس کے اوپر بات کریں. جب آپ بنیادی طور کے اوپر جا کر اس طریقے سے بات کریں کہ وزیر اعظم آپ کا یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو وہاں سے آپ کی یہی زبان جو ہے وہ بھارتی ٹی وی چینلز کے اوپر ہیڈ لائنز بنتی ہیں, اور پھر یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہوتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کلبھوشن یادو کا جب یہ معاملہ تھا انٹرنیشنل کورٹ کے اندر, تو پی ایم ایل این کی حکومت تھی, انہوں نے اس کی جورسڈکشن کو تسلیم کیا. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, اس کی جورسڈکشن کو تسلیم کیا, نہ کرتے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے ہی غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہے وہ ممبئی اٹیکس کے حوالے سے انٹرنیشنل عدالت کے اندر بھارت پیش کرتا ہی رہے. یہ ڈوزیئرز کی باتیں کر رہے ہیں نا, وہ ڈوزیئرز پیش کرتے رہے. اب ایک کلبھوشن کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل عدالت کا فیصلہ آتا ہے, وہ آپ کی بائنڈنگ ہے کہ آپ نے اس کو
ریویو کے حوالے سے اپیل کا اختیار دینا ہے، وہ اختیار دینے کے لیے آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے، وہ قانون پاس کیا، یہ اس کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں، لوگوں کو حقائق نہیں بتاتے کہ آپ کی کیا کو عدالتوں نے اس کو آزاد کر دیا، یہ کہتے ہیں اس کو NRO دے دیا، NRO دے دیا. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھیج دے دنیا میں. بھئی میاں نواز شریف صاحب پہلے پولو میچ دیکھنے سے تو فارغ ہو جائیں، علاج کرا. نہیں سن لینا، علاج یہ علاج ہی ہو رہا ہے نا. مجھے نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا، یہی پتا نا وہ علاج کرا رہے ہیں سر. میں تو یہ نیا علاج نکل آیا ہے، یہ تو ایک نئی سائنسی ایجاد ہوگی. بریکنگ نیوز بنا کے چلائیں کہ جو دل کا مریض ہے، جس کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، وہ پولو میچ دیکھے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ وہاں پر کافی پیزا کھائے وہ ٹھیک ہو جائے گا، برگر کھائے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پولو میچ نہیں دیکھے، نہیں لکھا نہیں ہوا. دیکھیں کہاں لکھا کہاں ہے. پاکستان کی عدالت بلا رہی ہے انہیں سزا بحال ہو گئی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے، یہ آتے یہاں پر آ کے کہتے جناب یہ قطری خط چھتری خط ختم، ہمارے پاس رسیدیں مل گئی ہیں، کسی پرانے ٹرنک سے پہ پڑی ہوئی تھی، یہ ہمارے پاس رسیدیں، ان پر مٹی جھاڑتے عدالت لاتے. ایک منٹ سن لینا. عدالت لاتے، میاں نواز شریف صاحب اپنی اپیلوں کے اوپر آ کر جو ہے ان کے وکیل اپیئر ہو جاتے. وہ عدالت نہیں آ رہے، عدالت انہیں بلا رہی ہے. عدالت نے جو نیشنل سیکیورٹی کے یا قومی سلامتی اپنے کیسز میں 6 بار جو اتنے بڑے کازز ہوتے ہیں ان پر اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. آپ لوگ صرف اپوزیشن کے اوپر بلیم کرتے ہیں. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ دا بلیم. ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ ذمہ دار آپ اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو، ذمہ داری کہاں پر آنی ہے؟ پارلیمان میں آنی ہے. پارلیمنٹ کے اندر آ کر آپ اس رول کو ایکسیپٹ کریں کہ جو مودی کا، مجھے اتنا نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ لکھ رہا ہے مودی کے خلاف آرٹیکلز، کنٹینیوسلی لکھ رہا ہے. بتائیں مجھے نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں، بھارت کے خلاف، کشمیر میں ہونے والی دار اندازیوں کے خلاف نیو یارک ٹائمز میں، گارڈین کے اندر، ڈیلی ٹائمز کے اندر بڑے بڑے جو اخبارات ہیں وہاں پر کوئی آرٹیکل چھپے؟ انہوں نے کوشش کی. سن لیں. دوسرا یہاں کہا جاتا ہے کہ فارن آفس کے دونوں کے رابطے تھے جب مودی شادی آیا، جب مودی افغانستان جا نہیں رہا تھا، افغانستان سے آ رہا تھا. اور افغانستان کیا لینے گیا تھا؟ وہاں پر آپ کے خلاف نفرت کے، دہشت گردی کے بیج بونے گیا تھا. وہاں پہ سفارت خانے بنا رہا تھا، وہاں پر پیسہ خرچ کر رہا تھا، وہاں سے دہشت گردی پاکستان کروائی جا رہی تھی. پھر آپ سنیں، اس کے بعد مودی آتے ہیں، فارن آفس نے اگر رابطہ کیا تو فارن آفس کا ایک کلرک بھی ڈرائیور موجود نہیں تھا جب وہ آیا، جو بیٹھ کے کوئی نوٹس جو ہے وہ نوٹ کر لیتا. وہاں پر کوئی سیکیورٹی انٹیلیجنس کا کوئی بندہ نہیں تھا. اچھا چلے دیکھیں پرائیویٹ وزٹ پر اگر آئے ہیں تو پرائیویٹ وزٹ، آپ کہتے ہیں جو پروسیجر یا پروٹوکول فالو نہیں ہوا نا. میری سن لے بات. جو ریاست کا وزیر اعظم ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر پرائیویٹ وزٹس نہیں ہوتے. پرائیویٹ وزٹس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا پرائیویٹ وزٹ تھا ذاتی دوستی تھی. کیا ذاتی دوستی کشمیر کاز سے بڑی تھی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے آپ ہیں فاروق صاحب، یا شرمیلا صاحبہ کی جماعت ہے یا تارڑ صاحب کی، آپ تینوں کا موقف جو ہے کم از کم، دیکھیے الیکشن آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، لیکن آپ تینوں ایک دوسرے کو کہتے یہی ہیں کہ ہم کوئی نہیں کہنا چاہیے کہ غدار ہے، لیکن کشمیر کاز کے ساتھ آپ ایک دوسرے کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ لائل نہیں ہیں. اس کے اوپر بھی بات ہو جائے. اور ایک بریک کے بعد بلاول صاحب بڑے گرجے برسے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اپنی 2 تقاریر کے اندر جو آج انہوں نے کی ہیں. ایک بریک کے بعد اس پہ بھی بات ہو جائے. اور عمران خان صاحب کی آسٹیرٹی ڈرائیو تو ہے جی کہ خرچے کم، کوئی عیاشی نہیں، خرچہ بچاؤ اور ملک کو آگے بڑھاؤ. اس پہ بھی بات کریں گے بریک کے بعد. سیاست کے اندر تلخی بھی آ جاتی ہے، الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں اتنی ڈسٹیسٹفل ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد، اور خاص طور پر کسی وفاقی وزیر کی جانب سے جب وہ آئیں، تو واقعی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سیاست کے اندر یہ لیول نہیں آنا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، آپ نے تنقید کرنی ہے، آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کریے، بلاول صاحب پہ کریے، لیکن اس طرح کی حرکتیں جب کی جائیں گی ذمہ دار لوگوں کی جانب سے تو بہت برا امپریشن آتا ہے، سیاست کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، اور پارٹیز کے درمیان تلخی بڑھتی ہے. کیا کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب؟ سنیے ذرا. بلاول دل کا جانی ہے، کشمیر میں جا رہا ہوں، بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا. باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیا کریں گے کشمیر میں، عمران خان وہاں جیتے گا جی، بلہ وہاں جیتے گا. ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو قوم یہ ووٹ دے گی. اس کے لیے ہمیں اپنی پرفارمنس اور بہتر کرنی ہوگی. کیمپین کریں. اس بات کو تو کنڈیم کرتے ہیں آپ حکومتی وزیر ہے کہ یہ غلط زبان ہے، نہیں استعمال ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ہمیں اپنا درست رکھنا چاہیے. بات اور یہ نامناسب ہے. بات کرتے وقت آپ اپنی بات کو جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے آگے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب شرمیلا صاحبہ، اگلی حکومت بھی چلیں ہوگی، وہ تو ایک کلیم ہر حکومت کہتی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی، لیکن
بلاول صاحب نے بہت زیادہ تنقید کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ، اور ابھی طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کی اپوزیشن ہے. یہ امپریشن بہت بڑھ رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون بلاول صاحب کی ہٹ لسٹ پر ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا. وہ بڑے کیلکولیٹڈ ہیں بلاول صاحب کو جواب دینے. اپوزیشن پر عدم اعتماد کر رہی ہے. اچھا چلے وہ اب شرمیلا صاحب بتائیں. جی شرمیلا صاحب. منیف صاحب مسئلہ پتہ ہے کہ ایک تو میں شیخ رشید صاحب کی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گی. جب کسی کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہوتے نا کسی کو کنڈیم کرنے کے لیے یا کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے یا کرٹیسائز کرنے کے لیے، تو دین یو اسٹارٹ ہٹنگ دیٹ پرسن بلو دا بیلٹ. بلاول صاحب جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، کھری کھری باتیں کرتے ہیں، اور وہ حقیقت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں. اس حکومت کی جو نااہلی ہے اور جو نکما پن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس کے پہ تو یہ کبھی بات ہی نہیں کریں گے، اسی لیے وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اور پھر شیخ رشید صاحب سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی تو قصے کہانیاں ویسے ہی ہم نے سنے ہوئے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ بلاول صاحب کی جو تنقید ہے. دیکھیے بلاول صاحب تو اپوزیشن کی اپوزیشن نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی پی ایم ایل این جو ہے نا وہ اس نکمی نااہل حکومت کی بی ٹیم بن گئی ہے. مسئلہ یہ ہے پی ڈی ایم کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچانا، اس کو ڈیفیٹ کرنا، اور پی ڈی ایم کا جو ایک ماحول تھا اس کو خراب کرنا، اس میں پی ایم ایل کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جس استعفوں کے اوپر جھگڑا کر کے ایک شو کاز نوٹس دیا گیا پیپلز پارٹی کو، جو کہ اگین غیر آئینی تھا اور غیر اخلاقی تھا. چلیں پیپلز پارٹی تو اب پی ڈی ایم میں نہیں رہی، لیکن واٹ سٹاپس پی ایم ایل این کہ وہ استعفے دے کے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ پنجاب اسمبلی میں سب سے پہلے استعفے دیں، بوزدار کو گھر پہنچائیں. عمران خان صاحب کی آدھی کمر تو وہیں ٹوٹ جائے گی. ہم نے تو آفر کی تھی کہ ہم نو کانفیڈنس موشن پنجاب سے شروع کرتے ہیں، آپ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں. کیوں بھاگ گئے یہ؟ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بی ٹیم بن گئی ہے حکومت کی؟ مطلب اگر وہاں پر تو بڑی آسانی سے حکومت گر سکتی ہے. نو کانفیڈنس موشن لے آئے، ہم نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، بڑی آسانی سے وہاں حکومت گرا سکتے تھے. بٹھا دیتے حمزہ شہباز کو، لے لیتے پنجاب. کیوں نہیں لیا؟ اور مجھے ایک بات بتائیے، مجھے بتائیے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں منیف صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آج جو مریم صاحبہ جو بڑے جوش و خروش سے تقریر کر کے کہتی ہیں جی ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کی دھاندلی کس طرح ہوتی ہے اور ہم سیکھ گئے اور ہم ہونے نہیں دیں گے، کس نے سکھائی آپ کو؟ آپ تو استعفے دے رہے تھے، آپ تو ضمنی انتخابات لڑنے کو تیار ہی نہیں تھے. یہ تو پی ڈی ایم میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی نے آپ کو قائل کیا کہ آپ ضمنی انتخابات لڑیں، تو آپ شکریہ تو کریں پہلے پیپلز پارٹی کا، ورنہ آپ تو استعفے دے کے گھر بیٹھ گئے تھے. کون سے پھر بائی الیکشنز کیا سیکھتے ہیں آپ؟ اسٹارٹ یور آنسر ود the شکریہ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. میں ذرا شکریہ لے لوں نا، نہیں لیٹ نہ ہو جائے شکریہ، کیونکہ پی ایم ایل این سے کہیں دے ہی نہ دیں، اتنا بڑا دل ہوتا تو کیا بات تھی. ان کا بہت شکریہ. انہوں نے باپ کے ساتھ مل کے ہماری بلوچستان میں حکومت گرائی. تھینک یو ویری مچ. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو عمران خان کے خلاف وزارت عظمیٰ کے ووٹ نہیں دیے. اگین تھینک یو ویری مچ. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا. آپ کا بہت شکریہ. اب آپ دوبارہ باپ کے ساتھ مل کے سینٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کا دوبارہ شکریہ. تو یہ 4 شکریہ میں آپ کو بات بتاؤں، آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا، بڑی بصیرت ہے، سیاسی بصیرت ہے. پہلے دن سے زرداری صاحب یہ کہتے تھے پی ایم ایل این کی ناٹ بی ٹرسٹڈ. اچھا لیٹ می کمپلیٹ ایک چیز طارق صاحب تو میرے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں. لیٹ می کمپلیٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندر ڈیلیں ہو گئی، ضمانتیں ہو گئی، ریلیف مل گیا، سب باہر آ گئے. پچھلے 3 کس کی ڈیل ہو گئی؟ کس کی ڈیل ہو گئی؟ اتنا بڑا دل نہیں ہے، اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کریں. چھوٹا سا شکریہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ کو قائل کیا کہ ضمنی انتخابات لڑیں. انہوں نے کافی شکریہ ادا کیا. میں نے 5-6 شکریہ ادا کیے. دیکھیے بات یہ ہے، دوسری بات میری بہن پنجاب کی کر رہی تھی. میں ہارڈ کور پنجاب کا پولیٹیشن ہوں. میں پچھلے 12-15 سال سے آن گراؤنڈ لوکل باڈیز کی بھی سیاست دیکھی ہے، پروونس کی بھی دیکھی ہے، نیشنل بھی دیکھی ہے. یہ 7 سیٹوں والی جماعت 166 سیٹوں والی جماعت کو کہہ رہی ہے کہ یہ کیک پڑا اٹھا کے لے جاؤ. کیسے لے جائیں بھائی؟ کوئی فارمولا ہوگا. آپ پنجاب میں آئے ہیں،
آپ پنجاب میں آئے, آپ کو منظور بٹو صاحب نے جوائن کرنے سے انکار کیا ہے, بیٹھے نا فارمولا طے کرتے ہیں نا. آپ کو 3-4 آخرکار سینٹ کے اندر بھی تو گیلانی صاحب جیتے نا, جیتے نا. اپوزیشن سے الجھ رہی ہے, سے نیچے ہم نے سیٹ نکال لی نا. حکومت جب مل کے مسکرا رہی ہے, بیٹھے, حکومت جب کم مل سے کے کم بیٹھی ہے. موقع دے دینا تو رزلٹ سامنے آیا نا. میں تو کر لوں, حوصلہ تو رکھیں, حوصلہ تو رکھیں نا. بات اچھا چلے شرمیلا صاحبہ نے بات مکمل کر جب ہم مل کے بیٹھے, مجھے بات منیب صاحب ان کو ذرا کائنڈلی شرمیلا صاحبہ نے بات مکمل کر شکریہ, میں نے بھی ادا کرنا. اگر مجھے بات میرے کو کراؤ, شو نہ بجائے. جب آپ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے بڑی بڑی کامیابی آتی ہیں. اچھا لیکن چلے جب آپ بیٹھنے کو تیار ایک منٹ ذرا طارق صاحب کی بات مکمل ہونے دیں. شرمیلا صاحبہ کائنڈلی ہولڈ اٹ رکھے نا, مکمل کر لینے یہ باتیں میں آپ کی پچھلے 46 پروگراموں میں سن چکی ہوں. آپ جمہوری لوگ ہیں, تھوڑا سا حوصلہ رکھا کریں نا جب کوئی بات کرے. اچھا چلے ایک منٹ موقع دیا یہ شرمیلا صاحبہ نے. میں نے تو آپ کا شکریہ ادا کیا اتنی ساری باتوں کے اوپر, اس کے بعد مطلب مجھے مکمل تو کرنے دیں. بات یہ ہے ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے, یہ بالکل ہوا میں ایک بات چھوڑ دیتے ہیں. میں ان کے پارلیمانی لیڈر کو 4 دفعہ ملا ہوں, ہماری پارٹی نے بیٹھ کے ان کے ساتھ کئی دفعہ بات چیت کی ہے. دے ہیو نتھنگ. یا تو بتائیں نا کہ پی ٹی آئی کے یہ 15 بندے ہیں, یہ فارورڈ بلاک بنائیں گے, یا چودھری برادران چھوڑ کے آ جائیں گے. ان 2 آپشنز کے علاوہ کوئی تیسری آپشن نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی چھوڑ دیتے ہیں اور آن گراؤنڈ ہوتا کچھ نہیں. اب میں ذرا اپنے بھائی فاروق حبیب صاحب کے صرف 4 چیزوں کا جواب دے دوں. فخر کر رہے تھے کہ آج کشمیر کا ایشو واشنگٹن پوسٹ میں آتا ہے. میرے بھائی اس سے پہلے بھارت نے کشمیر نہیں ہڑپا تھا کہ اس کا ذکر واشنگٹن پوسٹ میں آتا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے آئی سی جی کے فیصلے کو سیلیبریٹ کیا. ہم آئی سی جی میں نہ جاتے تو آپ اس فیصلے کو سیلیبریٹ کیسے کرتے. نمبر 3, کلبھوشن والا آرڈیننس بغیر اس کے نام کے آ سکتا تھا, آپ بائی نیم آرڈیننس کیوں لے کے آئے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میاں نواز شریف نے پورے کیپٹلز آف دا ورلڈ میں اپنے ایمبیسڈرز بھیجے تھے, وہ پیلٹ گنز کے ایشو پہ ان تصویروں کے ساتھ, ان ڈاسیئرز کے ساتھ. اور آج بھی آزاد کشمیر کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک کریئر ڈپلومیٹ ہے, اس لیے لگایا تھا کہ کشمیر کاز کو آگے بڑھایا جائے. برہان وانی شہید, برہان وانی شہید, برہان وانی شہید میں 3 دفعہ اس لیے کہا ہے کہ اپنی یو این جنرل اسمبلی کی سپیچ میں اس شہید کا ذکر کیا تھا, انتفاضہ کا ذکر کیا تھا. الزام یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کا ذکر نہیں کرتے تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جب وہ وزیر اعظم تھے. کلبھوشن سر کو شکریہ ہم سے بھی لے لیں. نہیں آپ بالکل شکریہ ادا کریں. ہمارے دور میں وہ پکڑا گیا. اب انہوں نے کس طرح ہینڈلنگ کی ہے, ان کو چاہیے تھا بائی نیم آرڈیننس نہ لاتے. چلے ایک بریک لے لیتے ہیں جی. یہاں ذرا تھوڑی تلخی بڑھ گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں, دیکھیے, لیکن اپوزیشن سے لڑ رہی ہے. ایک بریک کے بعد اور حکومت مسکرا رہی تھی. کیوں مسکرا رہی تھی, ذرا شکریہ انہوں نے بھی ادا کرنا ہے. بریک کے بعد ان سے لیتے ہیں. آج ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن کی اپوزیشن کر رہی ہے, لیکن حکومت مسکرا رہی ہے. حکومت نے بھی کچھ شکریہ ادا کرنا. آپ نے کس سے کرنا ہے, پیپلز پارٹی کا یا نہیں دیکھیں, میں دونوں کا شکریہ ہونا چاہیے نا. دیکھیں شکریہ ان کو کس چیز پہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ ان کو یہ ادا کرنا چاہیے کہ نون لیگ جو تھی قومی اسمبلی کے اندر 83 ووٹوں کے ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی کے آؤٹ سورس کینڈیڈیٹ کو لے کر سینیٹر بنا دیا یسر رضا گیلانی صاحب کو. اس پہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اس پہ جو ہمارے بھائی عطا تارڑ صاحب کی جو خوشی تھی اس دن جیتنے کے بعد, اور وہ خوشی کے بعد جو ریئیکشن تھا نا, وہ اگر آپ دکھا دیں تو شکریہ کی لمبی لائن لگ جائے گی. دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو گھڑی سر سن تو لو نا, کوئی شکریہ سننے ذرا, سر کو شکریہ. ایک ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے جا کے گھڑی خدا بخش کے اندر جو ہے وہ جی اے بھٹو کے مریم نے نعرے لگوا دیے. سرداری صاحب کا شکریہ ان کو ادا کرنا چاہیے. دوسرا ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ جا کے اپوزیشن لیڈر کے امیدوار بن گئے سینٹ میں. اس کا ان کو جا کے جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو شکریہ کی لسٹ تو بہت لمبی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نہیں کر رہی. اپوزیشن کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے, ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کا نظر آ رہا ہے. اور شکریہ یہ ادا کرنا چاہیے کہ بڑی بہن ہیں بلاول کی مریم صاحبہ, وہ کہہ رہی تھی بلاول تم نے اور میں نے لڑنا نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ وہ لڑائی لڑنے والی بات نہیں ہے. اب تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات کا معاملہ سامنے آ گیا, ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. لیکن مریم نواز شریف نے کوئی جواب نہیں دیا اس طرح بلاول صاحب. چلیں آج اگر جواب نہیں دیا انہوں نے تو اس سے پہلے جو ہے وہ سلیکٹڈ کا لفظ سب سے پہلے انہوں نے استعمال کیا ان کے لیے, بلاول صاحب کے لیے, جہاں سے معاملہ شروع ہوا. اور مجھے لگتا ہے جو لڑائی اس شو میں ہو رہی تھی
اس سے کئی زیادہ لڑائی شاید پی ڈی ایم کے اس آخری اجلاس میں ہوئی ہو جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں لڑکے نکلی, جہاں پہ شرط رکھی گئی کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں پھر ہم استعفے دیں گے. اچھا ویسے تو آپ یہ معصومانہ خواہش پوری کر خاص دیتے. طور پر میں ذکر اس کا ضرور کر لوں, آپ نے جتنے آپ کہتے رہے کہ یہ سب چور ہیں, ڈکیت ہیں, سارے ہیں, یہ ہے وہ ہے, میرے پاس یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. مطلب احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, شہباز شریف صاحب کے 2 بیلز, شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, آپ ان تمام کیسز کا جب ان کے بیل آرڈرز پڑھتے ہیں, جو بیل کے ڈیسیجنز پڑھتے ہیں, جہاں پر بریفلی کورٹ نے میرٹس بھی ٹچ کیے ہیں, پورا نیریٹو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا وہاں پر ٹریش ہو جاتا ہے. کیونکہ نیب کے حوالے سے جتنا کام بھی نیب نے کیا ہے, عدالت نے بڑے سنگین سوالات اس کے اوپر اٹھائے ہیں نیب کی کارکردگی کے اوپر, کہ نیب کا کیس ہی بڑا فراڈولنٹ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو اس ملک کے اندر کبھی کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں تھا. جب پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مکمکا تھا, دونوں کے اوپر کیسز تھے. یہاں پہ تو حدیبیہ جیسا کیس جو ہے ایک دن بھی میرٹ پہ نہیں چلا, کیونکہ باہر تھے, انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کے اوپر فیصلے لے لیے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اینڈ تک سپریم کورٹ سے بھی فارغ ہو گیا. بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ یہی نیب جو ہے وہ 485 ارب روپے ریکور کر چکی ہے کرپشن کا. یہی نیب آصف علی زرداری کے کیسز میں 33 ارب روپیہ ریکور ہے, 33 ارب روپیہ ریکور ہوا ہے. اور یہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ تو زرداری صاحب کی جیبوں سے چلتے پھرتے نیچے گر جائیں گے. اتنا پیسہ ہے. دوسرا یہ ہے, سر سن تو لیں نا, دوسرا یہ ہے کہ جو شہباز شریف ہیں 7 ارب کا ٹی ٹی او کا کیس جو ہے ان کا نیب کے پاس ہے, ریفرنس دائر ہوا. اب آپ نے ایف آئی اے میں بھیجا, اور نہیں وہ ایف آئی اے والا علیحدہ ہے, وہ رمضان شوگر مل والا ہے, جہاں پر اپنے ملازمین کے ذریعے سارا کام کیا گیا. دیکھیں دونوں فیک ہے نا. آج عطا تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, یہ کلیم بھی کرتے ہیں, وکیل ہیں, یہ کہیں کہ نیب روزانہ کی بنیاد پر ان کیسز کو سنے گا, ٹھیک ہے, یہ التوا نہیں رہیں گے, ان کے وکیل جلد سے جلد گواہوں کے بیانات بند کروائیں گے. آپ اپنا فیصلہ لے لیں. جتنے بیل کے ڈیسیجن ہیں سارے پڑھیں. میں حکومت کو کہوں گا پڑھیں. ایک منٹ, بیل کے ڈیسیجنز کے اوپر بنیادی قانونی بات ہونی چاہیے. میں وہی قانونی بات ہی کہہ رہا ہوں نا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے, وہ ایکویٹ نہیں ہوئے, لیکن عدالت نے بیل کا فیصلہ دیتے ہوئے میرٹس ٹچ کیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کھوسا صاحب کے کیس کا حوالہ دوں گا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ بیل میٹر کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں آپ کیس کے میرٹس کی بنیاد کو اس کو ڈسکس نہ کریں جو کہ ٹرائل کے اوپر اثر انداز ہو. جہاں ریفرنس دائر ہے, یوز آف اتھارٹی کرے گا تو اس کے اوپر تو سوال اٹھیں گے نا, عدالتوں نہیں کرنے ہیں نا. دیکھیں جہاں کسی جگہ کے اوپر اگر کوئی سوال اٹھتا ہے اس کا الٹیمیٹلی فیصلہ بھی تو جو ہے وہ جا کر آپ کا ٹرائل میں ہونا ہے, الٹیمیٹلی ٹرائل میں ہوگا. سپریم کورٹ کے ججز نے خواجہ سعد رفیق صاحب کا فیصلہ دیا اور ان کے بھائی کا, وہ فیصلہ پڑھنے کے بعد واقعی نیب کو بھی سوچنا چاہیے. سر بات دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے, بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے نیب کے ادارے کو, اس کی پروسیکیوشن کو مضبوط کیا, اس کو تگڑا کیا. جب نیب کے قانون کو تگڑا کرنے نہیں ایک منٹ, جب نیب کے قانون کو تگڑا کرنے کی بات آتی ہے تو یہ 34 چکوں کا این آر او نکال لیتے ہیں کہ 5 سال بعد نواز شریف اہل نااہل ہیں, 5 سال بعد اہل ہو جائیں, 1 ارب سے نیچے کے کیسز نہیں سن سکتے, یہ فلانے کو سوٹ کرتا ہے, وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور کیا ہے. ٹھیک, شرمیلا صاحبہ دیکھیے ذرا احتساب کی بات اینڈ میں ہوئی ہے, لیکن 33 ارب روپیہ تو دیکھیے آصف زرداری صاحب سے ریلیٹڈ معاملے سے ریکور ہو گیا ہے, تو ان کا بیانیہ تو پھر درست ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا بیانیہ کیا ہے. ان کا بیانیہ شروع دن سے یہی ہے کہ اس ملک میں ان کے سوا باقی سب چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. ان کا بیانیہ یہ ہے اور یہ شروع دن سے یہ لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ نہیں بتا سکتے کہ ملک کے اندر جو ہے آپ آج فوڈ انسیکیور کیوں ہو گئے, کیوں آپ نے پچھلے 11 مہینے کے اندر 1.4 ٹریلین کے فوڈ آئٹمز امپورٹ کیے ہیں. وہ ملک جو ایگریرین ملک ہے وہ اب گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے, چینی بھی امپورٹ کر رہا ہے, پام آئل بھی امپورٹ کر رہا ہے, جو ملک خود کفیل تھا ان چیزوں کے اندر. یہ نہیں آپ کو بتا سکتے کہ ملک کے اندر تاریخی بے روزگاری کیوں ہو گئی ہے, یہ آپ کو نہیں بتا سکیں کہ ملک میں تاریخی غربت کیوں ہو گئی ہے. نوکریاں دینے کی آپ نے بات کری, 1 کروڑ 2 کروڑ نوکریاں آپ نے چھین لیں. آپ نے پاکستانیوں کو, اور بلوچستان کا آپ حال دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا کا حال دیکھیں,
60 से 65% लोग जो है वो गुर्बत की सतह से ठीक है, मज़ीद नीचे शर्मिला आ साहब, गए। I have to wrap ये it up इस मुल्क का because- हाल, इनके पास कुछ और ठीक कहने है, के ये लिए एक नहीं है। चार्जशीट तो है ये आपकी बयानियां लेकर गवर्नमेंट आते के हैं, खिलाफ। ये सब चोर हैं, हमने ठीक, इतने तारा पैसे साहब, ले 10 लिए, हमने सेकंड है इतने सर, आप पैसे ही रिकवर conclude कर कर दें, दिए। last argument। इनके पास आज तक वो चीजें भी बताने के लिए नहीं है जो ऑडिटर जनरल ठीक है, पाकिस्तान शर्मिला ने साहब, I've got your objection point, उठाए आपका हैं। point आ वो गया, जो जरा- कोरोना के हवाले से ठीक जो है, उनको पैसे दिए थे आपका वर्ल्ड point आ बैंक गया, ने, तारक एशियन साहब, आप डेवलपमेंट conclude बैंक कर के दें, अंदर, we've gone over time। यूरोपियन यूनियन के अंदर, मैं- और जो कैबिनेट ने मैं approve सिर्फ किए ये थे, अर्ज इनके करूंगा पास कि वो शहबाज शरीफ साहब हों, 1.5 वो ख्वाजा साद ट्रिलियन, रफीक हों, वो एहसन 1.5 इकबाल रुपए हों, उनके वो पास कोई हमारी हिसाब पूरी ही नहीं है। क्यादत हो, वो इतनी- चाहे वो जितने भी हमारे सारी लोग हैं जिन पे corrupt नैब के केसेस थे, ना मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है, करप्ट आपका लीडर इमरान खान है जो आज भी छुपा हुआ स्टे ऑर्डर्स के पीछे चंदा हमने खा तो गया 60 फॉरेन फंडिंग 60 में, BRT डॉक्यूमेंट के दिए थे, पीछे 40 stay है। साल कमाई का आपको हिसाब दिया था, साकिब निसार ने, आपने तो कतली खत दिया कोर्ट था। में, मुझे मुकम्मल करने दे, ये एक ना मिनट। करें प्लीज, आई डिड नॉट स्पीक ड्यूरिंग योर टर्न। आपने कोर्ट में साकिब निसार को कहा कि हमारी ये न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड है, उसने कहा जी आप बेनिफिशियल ओनर हैं, आप तो डायरेक्टर नहीं हैं, आप एमडी नहीं हैं, आप सीईओ नहीं हैं, आपका 400 उसमें कनाल का महल, सरकारी कभी खर्च आप पे कहते हैं कहाँ फ्लैट, था? कभी कहते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। उस वक्त आगे ना सरकारी मेरी खर्च बात पे, था। हमारे केसेस में सरकारी खर्च कहाँ है? हमारे सारे केसेस में नो करप्शन, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और आपके मुंह अच्छा, पे पड़ेगी आपको लगा चीजें। वियतनाम के आटा, सदर और चीनी, वजीर आज़म रहे, बिजली, पाकिस्तान के LNG, नहीं रहे। अद्वियात, इनकी चोरी करके पाकिस्तानी अवाम पे महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, इसका जवाब देना होगा। और चेयरमैन नैब को मैं कहना चाहता हूं, ये खोलें आप केसेस, आटा, चीनी, अद्वियात, LNG गैस के, बताएं इनको कि अवामी पैसे पे कैसे डाका सर, डाला आप अदालत में है, लेके जेबें गए भर इसको। के अवाम का वो कत्लेआम जब आपकी किया हुकूमत आपने। नहीं होगी, ये अदालत में ऑटोमेटिकली सारे केसेस अदालतों में चले जाएंगे, और शायद नैब भी आज की हुकूमत से ही सवाल पूछनी होगी। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोग्राम देखा आपने, फीडबैक, खुदा हाफिज़।